साथ साथ मौलवीन के लिए, साथ साथ मुंतज़िमीन मदरसे के लिए, साथ साथ जलसे में आकर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने वालों के लिए यकीन जानिए ये हिफ्ज़ कुरान नजात का दरिया बन सकता है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करूँगा कि जो अहबाब माशा अल्लाह हमारे अपने इस प्रोग्राम को सुन रहे थे और ये छोटे छोटे तलबा हमारे सामने प्रोग्राम को पढ़ रहे थे, मेरे दोस्तों मैं नहीं कह सकता, आप फैसला नहीं कर सकते कि इनमें पता नहीं कोई बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बन जाए। मैं नहीं कह सकता कि कोई हजरत इमाम यूसुफ बन जाए। मैं नहीं कह सकता कि कौन ये इस वक्त में जो इल्म दीन हासिल कर रहा है वो अपने आबा व अजदाद से इल्म और फ़नून के अंदर बढ़ जाए। हम नहीं कह सकते, इसलिए कि आप औलियाओं की ज़िंदगी उठाकर देखो, अत्क़ियाओं की ज़िंदगी उठाकर देखो, इबादे सालिहीन की ज़िंदगी उठाकर देखो तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगियाँ पहले इब्तिदाई दौर के अंदर जो सिरा पकड़ी है वो यही छोटे छोटे मदारिस और छोटे छोटे मकातिब थे। मैं अहले काटीपुरना को और अतराब जवानी में खुसूसन बोरगांव और दूसरे जगहों के शायद मेरे इतने नाम याद ना हो, अतराब जवानी के सारे ही देहात वालों को जिन्होंने दिली जज्बात के साथ इस इदारे पर तवज्जो दी, अल्लाह ने उस तवज्जो पर ये काम बतलाया कि पिछले साल तुम्हारे ही दरमियान तुम्हारे अपने ताउन से मैंने एक हाफिज़ कुरान बनाया था, जाओ मैं तुमको सैंपल देता हूँ, अभी इस साल तुम्हारे अपने इस छोटे से मदरसे में छोटे से इदारे में 3 हाफिज़ कुरान बना। ये हमारी तवज्जो होती है तो अल्लाह की मदद और नुसरत होती है, और तवज्जो नहीं होती है तो फिर अल्लाह ताला शानहू भी अबू तालिब को भी तलब ना होने के वजह से महरूम कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह का फजल है आज हमारे अपने साथी चौकन्ना हो गए, और मैं आपको मजीद खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारे अपने ये छोटे से इदारे की पहले से ही खुसूसियत रही है कि जो बच्चा फारिग हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि वो मुसल्ले पर चढ़ा। एक बच्चा अगर फारिग हुआ तो मुसल्ले पर चढ़ा है, या तो नमाज पढ़ाया या तो तरावी पढ़ाई, लेकिन मुसल्ले पर चढ़ा है। जब मेरा घूमना होता है, चलना होता है, पता चलता है कि हजरत में काटीपुरना के मदरसे से फारिग, कि अल्लाह का फजल है। पढ़ लेना एक अलग चीज़ है, हिफ्ज़ कर लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके मुताबिक अवामुन नास की इमामत करना, क़ियादत करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हर एक को ये सलाहियत नहीं देते, ये अल्लाह की तरफ से इनाम मिला करता है। आप हजरात का एक खालिस माल है, मेहनत और गाड़ी पसीने का माल है, खेती बाड़ी काम काज करके उसके ऊपर जो उश्र निकलता है वो आकर के आप इदारे को देते हैं, ज़कात निकलती है इदारे को देते हैं। अल्लाह ताला शानहू माल की बुनियाद पर कमाल पैदा करते। आप देखो उठा करके जिन लोगों के पेटों के अंदर हराम माल जाएगा, याद रखिए चेहरों से अल्लाह सुलह का नूर खत्म कर देंगे। ये अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात ये माल इनके पेटों के अंदर लाकर डाल रहे हैं और यूँ शुक्रिया अदा करते परवरदिगार, ये तो मैंने तेरे ही तौफीक से दिया है, भला मेरी हैसियत क्या थी, मैं क्या दे सकता था। तो मजबूर महज होकर अल्लाह के नाम पर दिया। अल्लाह ताला शानहू ने 3 हाफिज़ कुरान बना दिए।
جہاں مدرسہ سسکیاں مارتے ہوئے تھا، اللہ نے 56 طلبہ کا داخلہ یہاں پر کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمارے انتظامیہ کو اور ہماری شہر کے جو ہے بستی میں ایک ایک بچے کو اور بڑے کو اور جوان کو اور بوڑھے کو اللہ تعالیٰ شانہ اس ادارے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اس کو ذریعہ فرما کر اللہ امت کی مغفرت فرمائے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ حضرات ماشاءاللہ مستقل طور پر تعاون کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے کیا؟ لوگ سفرا کے قطاریں لگا دے رہے ہیں، کہا صاحب چندہ جمع کرو، اور اللہ کے فضل سے آپ کے اپنے اس شہر کا مدرسہ ادارہ بغیر سفیر کے چل رہا ہے، اور اس میں یہ ہیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ بے انتہا قبول فرمائے۔ مال پیٹ میں جائے گا جیسے اللہ انوارات کو پیدا کرے گا، اور اپنے طرف سے ایسی سمجھ عطا کرے گا کہ میرے دوستو ویسی سمجھ ماں قبل میں کسی کو نہ ملی ہوگی۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ تعجب کرے گا، میرا بیٹا تو اتنا ہوشیار تھا نہیں۔ اللہ فرماتے میرے یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، میرے یہاں تو طلب دیکھی جاتی ہے۔ آؤ نا اٹھا کے دیکھو قرآن پاک، ماں قبل کے انبیاء علیہم السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سب نے نام سنے نا، نبی تھے اور بہت بڑے نبی، اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرے بنایا کرتے، بیچا کرتے تھے، اور اسی سے اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا ہے اکثر انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے ہیں کہ جن پر زکاتی واجب نہیں ہوئی، الا ماشاءاللہ۔ ان میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر سلیمان علیہ السلام تو بہت مالدار تھے۔ علماء نے کہا سلیمان علیہ السلام کا جو مال تھا وہ ذاتیہ نہیں، وہ جو مال تھا وہ تو ذاتیہ مال اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا، تو اللہ کے نام پر چند گھوڑوں کو قربان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ تعالی شانہ نے وہ مال عطا کیا کہ رہتی دنیا ان کی جیسی بادشاہت کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کیا بادشاہت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 6 لاکھ کرسیاں ایک تخت کے اوپر میں ہوتی تھی، اجنہ اور انسان سب کے سب اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ہوا میں لے جایا کرتی تھی۔ بولے کیوں ملا؟ ذرا غور سے سننا، کیوں ملا؟ کہا اس لیے ملا ہے کہ آپ نے اپنے سواری کو قربان کیا ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے سواری کا انتظام انعام کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے وہ عطا کیا۔ سونا چاندی تو ایسی تھی، میرے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے تو بہت لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ سنا تھا ملکہ بلقیس کا، لیکن مختصر اشارتاً آپ کے مال کی نسبت پر ذہن میں کچھ بات آ گئی تو سنا رہا ہوں کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کچھ اینٹیں بھیجی، ایک سونے کی ایک چاندی کی، 16 کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں، لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنا دیا۔ ابھی بھی چل رہا وہ۔ اللہ جزائے خیر دے ان مدارس والوں کو، آواز بیٹھے مگر چلا چلا کر پھر بھی بول رہے، اور ناظم صاحب بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ بھی چکنی مٹی کھرکھری مٹی کچھ نہ کچھ مثال دے کر سمجھا ہی رہے، وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، کیا وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ بھی برابر سمجھا رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ان حضرات کو اس جلسے کو نمایاں بنا کر جس انداز سے امت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے اور امت اس کو پی سکتی ہے، ویسے پلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعضی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بولتا کچھ ہے، سمجھنے والے سمجھتے کچھ ہے، تو پھر بھی سمجھانا پڑتا ہے اشاروں سے کنایوں سے، اور بعضی مرتبہ تو اشاروں کنایوں سے بھی نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے بار بار ہر سال جلسہ کرنا پڑتا۔ نہیں آؤ، کارکردگی سنو،
دیکھو اتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھوں کی فہرست میں شمار کر لیے جائے. ہے نا ایک اندھا. اس کے بعد ایک صاحب بڑے ذی فہم سمجھدار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتفاق کیا کھیر لے کر آئے اور یوں بولے کھیر کھائیں گے کیا؟ اب ابھی سب بولے کھانے کی بات آ گئی تو مولانا آپ نے بے چین کر دیے ہو، کھیر کھائیں گے کیا؟ اس نے اندھے نے کہا بھیا کھیر کیسے ہوتی ہے؟ بولے سفید. اچھا. بولے سفید مطلب؟ ارے اس کو آ کے رہیں گے تو دیکھیں گے نا، سفید کالا پیلا نیلا ادا. تو سفید کیسا؟ تو بولے بگلے جیسا. اب اس نے وہ بھی تھوڑی دیکھا، بولے بگلا کیسا؟ تو اس نے یوں ہاتھ تو اندھے نے یہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا، اچھے نے جس کی آنکھیں تھی یہاں ہاتھ رکھا اور یہاں سے گھمایا یہاں تک لایا. اندھے نے بولا باپ رے اتنی ٹیڑھی کھیر میں نہیں کھاتا. اس لیے ہماری کہیں ایسی حیت نہ ہو جائے کہ ہم یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب مدرسوں کے اندر تو تقریریں پروگرام بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، نہیں نہ ہو جیب خالی کے بغیر جایا ہی نہیں جاتا. ایسی کوئی بات نہیں. آپ سارے کے سارے قابل تعریف ہے. مال سے زیادہ آپ نے اپنے وقت کی اپنی جان کی قربانی دی ہے. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک درخواست کرتا ہوں ادارے کے لیے پوری توجہ دیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں. یاد رکھو دعائیں کرو گے اللہ تعالی شانو اسی چھوٹے سے مادر علم سے اللہ کے ولیوں کو اللہ پیدا کرے گا، مفسرین اور محدثین پیدا کرے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب بندوں کی توجہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ بندہ یہاں سے اس مدرسے سے کیا بن کر کے نکلے گا. اس لیے میرے دوستو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا اور ملکہ بلقیس کا ایک مختصر اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مولوی ہوں اس لیے زکوٰۃ صدقے کی طرف بات چلی جاتی تو ادھر بھی چلی گئی تھی. پھر واپس آتا ہوں تو اس نے وہ اینٹیں سونے کی بھیجی. پہلے میں آزما لیتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے یا بادشاہ ہے. بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور نبی ہوں گے تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے. اب دونوں کی تمیز دیتے ہوئے میں بہت مخصوص موضوع پر لا کر آپ کو چھوڑوں گا اور وہ آپ کو تمیز دینا ہوگا کہ واقعتاً یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع نے ہماری اپنی طبیعتوں کو خوش کر دیا ہے اور پھر دل کی تمنا ہوگی کہ میری بھی خاندان میں کم سے کم ایک آدھ حافظ قرآن تو ہو جائے. کرو نیت انشاءاللہ ہم اپنی خاندانوں سے اور نسلوں سے ایک نہ ایک ضرور، بلکہ سب کے لیے کرے تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ اللہ سب کو بنا دیں گے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے سب کے سب نیت ارادے کر کے جانا. آج ہم اشاعت العلوم کے اس ادارے سے جا رہے ہیں، حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس سے جا رہے ہیں. پروردگار عالم اس مجلس کی ساری برکتیں ہم کو بھی نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرما. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بہت مختصر کر رہا ہوں میں، بہت لمبا واقعہ ہے. یہ علماء کرام گھبرا رہے کہ بھائی یہ گھبرا رہے ہوں گے کہ بابا 10:30 ہو گئے، 11:30 ہو 11 بج رہے ہیں. یہ سب میرے شاگرد ہیں لیکن بڑے تیز دماغ ہیں، میرے سے بہت زیادہ ہوشیار ہیں. ابھی 11 بھی نہیں بج رہے، بولتے 11:30 بج رہے. اب کتنی جھوٹ بولے، صبح جھوٹ نہیں بولے گا، اور وہ بھی استاد کو. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر شاگرد استاد کو ولی مان لے تو سمجھ لو پکا ولی، اور عورت ولی مان لے تو پکا ولی. اور یہ دونوں بھی جلدی نہیں مانتے. یہ تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اپنے طرف کی مٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو مان لیتی ہے، نکلتی نہیں چپکے رہتی وہ، ورنہ تو خطرہ یہ رہتا ہے کہ صاحب جلدی نہیں مانتے. میں سیمپل دے دیتا ہوں. یہ بچوں کو ابھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اب یہ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر پڑھنے کے زمانے میں بھی ایسے رہتے ہیں.
पढ़ते पढ़ते उस्ताद कभी बाहर निकल गया, आता रे बाप आओ। ये इनकी बात बता रहा हूँ, मैं भी उन्हीं कश्ती के अंदर बैठ करके आगे निकला, ये भी माशाल्लाह उसी कश्ती के अंदर पढ़ रहे हैं कुछ, और कुछ जो है तो फारिग हो गए, पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबके उलमा के उम्रों के अंदर बरकतें अता फरमाए और हमारा सही सही रहबर और कायद बनाए, खुराफात से उम्मत की भी हिफाजत फरमाए, रहबरों की भी हिफाजत फरमाए। तो बहुत मुख्तसर करके मैं वो अर्ज करूंगा, ये एक बात इशारा कर देता हूँ। तो पहली बात तो मैंने बता दिया ये तालिब इल्म की, कि तालिब इल्म जल्दी से वली का कायल नहीं होता, और ऐसी औरत भी कायल नहीं होती मौलाना, बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता। एक मरतबा एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा मैं ऐसा वली, मैं वैसा वली, मैं वैसा वली। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, बस करो ना जी, वही लगाते वली वली वली। अब इनको गुस्सा आ गया हजरत को, तो गुस्सा आ गया तो ये आसमानों पर उड़ने लगे, और आसमानों पर उड़ते उड़ते अपने घर पर आए, और अपने घर पर तो इतनी देर तक उड़े कि बस पूछे मत जाओ। अब बीवी देख रही, सब कर भी नहीं बोला, जैसे अपने है ना सब बैठने वाले देख रहे क्या बच्चा पढ़ रहा, क्या बच्चा पढ़ रहा, तो वो भी बहुत देर तक करते रहे। अभी थोड़ी देर रहे, वापस आ गए, क्या बातें करते तू, मैं वली, मैं वली, वली हो तो ऐसा हो। बोले कैसा? आज जो मैंने हवा में उड़ते हुए देखा, और मैं क्या बोलूं, मेरे से तो क्या मोहब्बत थी, अपने घर पर तो बहुत देर तक के उड़े। शोहर साहब ने बोला अल्लाह की बंदी मैं तो था वो। अच्छा तुम थे क्या? जब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। जल्दी फाइल नहीं होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि बहुत लंबा चौड़ा वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसी पर घंटों आदमी बोल सकता है, लेकिन मैं ये सिर्फ माल की ज़कात और उश्र की बुनियाद पर बात छेड़ रहा था, इसलिए उसका तज़किरा कर रहा हूँ कि अल्लाह का फजल है। अब ये वो लेकर के आए दोनों ईंटें, हवा ने आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में बात भर दिया, सुलेमान बिल्किस की तरफ से सोने और चांदी की ईंटें आ रही है, और लड़कों के लिबास लड़कियों ने पहना, लड़कियों के लिबास लड़कों ने पहना है, आ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दे दिया, ये साइड से पूरे चांदी का फर्श बिछा दो, ये साइड से पूरे सोने का फर्श बिछा दो, इस पर जानवर बांध दो। सोने और चांदी का फर्श बिछा दिया, और इतना उतना नहीं, तकरीबन 7 मील तक, 7 मील तक बिछा दिया, और सब पर जानवर, जानवर पेशाब कर रहे, गोबर सब सब जो जो होता सब कुछ कर रहे। अब उधर से जो आए वो लोग, एक कॉल के मुताबिक 100 लड़कियां पकड़ लो, 100 लड़के पकड़ लो, बातों ने कमो बेश मिकदार उसकी बयान की। जो सामने कायद था ना उनका जिम्मेदार, और जिसके हाथ में ईंटा थी, जो उसने देखकर बाप चांदी का फर्श, सोने का फर्श, मेरे 2 ईंटा आए, वहीं छोड़ दिया चुपचाप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खाली हाथ आया, कहने लगा हजरत मलके बिल्किस ने हमको आपके पास भेजा है, और उसका ये कहना है कि आपकी तहकीक करें कि आप वक्त के बादशाह हैं या वक्त के नबी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा, या तो फर्मा बरदार बनकर आ जाओ, और नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब जाते जाते उसने कहा हज़रत मलके बिल्किस से 2 ईंटें भेजी थी, बड़ा शर्मा शर्मा था, 2 ईंटें भेजी थी, फर्श वाले को क्या बोलेगा जी आदमी, 2 ईंटें भेजी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उसी को वापस कर दो, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत है। मेरे दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त हम पर आ जाए कि हम देना चाहे और किसी इदारे में हम न दे सकें। इसलिए अल्लाह ताला शानहू के लिए मेरे और आपके जैसे की जरूरत नहीं। मिन्नत मिने के सुल्ता हमी कुनी मिन्नत शनात आजू के नियुफ्तत बता। तो क्या समझ रहा, ज़कात दे रहा, उश्र दे रहा, तेरा माल दे रहा, वो भी तेरा नहीं है,
مر گیا تو وارثوں کا ہے، اور زندہ ہے تو اللہ کا ہے۔ کیا لایا تھا؟ پوچھو نا ذرا کیا لائے تھے؟ بولے کچھ بھی نہیں، خالی آئے تھے۔ گندگی جو بدن پر لگی ہوئی تھی وہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا پیدا کیا تھا برہنہ۔ کس کا ہوا پھر مال؟ اللہ کا ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر کہ ادارہ سسکیاں مار رہا ہو، اور جہاں تعمیرات کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ واقعتاً یہاں تعمیرات کی ضرورت ہے، تو اللہ کے دربار میں اسی مجلس کے اندر دعائیں کرے کہ پروردگار ہمارے اپنے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بچہ حفظ قرآن کر کے جا رہا ہے، بتلائیے یہ جائے گا کسی بھی شہر میں جائے گا، اس سے کسی نے پوچھا بیٹے بتاؤ آپ نے حفظ قرآن کہاں کیا، تو کیا بولیں گے؟ بولو زور سے ذرا، دیکھو کیا بول رہا، حالانکہ میں نے نہیں بولا، زور سے بول بیٹا ایک بار۔ کاٹی پورنا میں، مدرسے کا نام نہیں، جبار مولانا کا نام نہیں، وسیم مولانا کا نام نہیں، حافظ سہیل کا نام نہیں، بولو کہاں کا نام بول رہا؟ کاٹی پورنا۔ میرا کیوں ہے کہ پھر کون ذمہ دار ہے چلانے کی؟ بولو۔ کاٹی پورنا والے، ارے لوگ ووٹنگ میں کھڑے ہوتے تو اپنا سکہ چلانے کا تو کتنے پیسے خرچہ کرتے، نہیں کرتے کیا؟ تو یہ ووٹ تو یہیں پر ملا ابھی چھوٹا سا، مگر وہاں مت چھوڑنا ہم کو، نہیں تو وہیں کاٹی پورنا بولے گا۔ نیچے تو بولا تو چل جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی میں بھی بولا کیا بولے گا؟ میرے دوستو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی شانہ اسی جشن کو قرآن کی آیتوں کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بِذَالِکَ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، او ایمان والو خوش ہو جاؤ اس نعمت سے، اس اللہ کی رحمت سے۔ یعنی کیا مطلب؟ فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں بھی چین اور سکون اور نام نمود کا اس مدرسے کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں تم کو کون پہچانتا تھا؟ ہم کو کون پہچانتا تھا؟ اس مدرسے سے میرا تعلق ہوا، مدارس سے تعلق ہوا، اللہ تعالیٰ شانہ نے نام کو دنیا میں روشن کر دیا، اور اسی امید پر تن و من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہوں کہ چاہتا یہ ہوں کہ پروردگار گناہ گار تو بہت ہوں، ان کے دامن کو پکڑ کر جنت میں چلا جاؤں۔ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، او حافظ قرآن، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے بلند کرتا جا۔ 6666 ہے ایک آدھی مسئلہ بلڈنگ، بتاؤ نا، بتاؤ تو صحیح۔ اب اگر تم نے یہ مدرسے کا اتنا حال ہی بنا دیا، نہیں ہو مولانا وسیم صاحب ذرا نقشہ بناؤ اچھا، اس کا ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بنا سکتے ہیں۔ ان کا ارادہ صرف ہال بنانے کا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کھڑے کر دے گا۔ ہال کیوں؟ بچوں کے لیے جیسے جیسے جس عمارت کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بولو ہے تیار؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید کمائیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جو آنکھوں دیکھی ہمارے اپنے سامنے حیت ہے، اگر ہم اس حیت کو دیکھ کر اللہ کے نام پر دیں گے، اللہ تعالیٰ شانہ اس میں کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ یقین لے کر جانا، یہاں یہ یقین لے کر جانا۔ کچھ لوگ بیچارے بے چین ہو گئے، کھڑے ہو کر بولنا کیا؟ نہیں ابھی دل میں رہن دو، تھوڑی دیر میں کہتا 2-3 بول دیں گے اور پھر میرے کو چپ کر دیں گے، مولانا خوش، میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اس مجلس میں بیٹھنے والا اور یہ شہر کاٹی پورنا کا چاہے نیا بستی والا ہو چاہے پرانا بستی والا ہو، جب تک ایک ایک فرد اپنی حیثیت کے مطابق اس ادارے کی تعمیر کے اندر حصہ نہیں لے گا، میرے دوستو میری طبیعت کچھ نہیں ہوگی، لیکن دعا سب کے لیے کروں گا
کہ پروردگار عالم تو ہمارے اپنے مال کو تیرے گھر بنانے میں قبول کر لے تو دہے قسمت تیری، اس لیے کہ تیرے پاس تو بہت ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے جو چاہے بنا کر کے رکھ دے۔ اس لیے میرے دوستوں اس مجلس سے تہیہ اور ارادہ کر کر جاؤ کہ اللہ وہ بہت بڑی امانت جس کو تو نے آسمانوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، بڑا بھاری امانت تھی وہ، اور وہ کون ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے بھی نہیں، جوان نے نہیں، بوڑھے نے نہیں، بچے نے اٹھایا ہے۔ ارے باپ، ابھی تو کیا میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کا فضل احسان ہوا، جیسے جیسے اس کلام الہی کے مٹانے کی کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہے میرے دوستوں، ویسے ویسے اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، 5 سال کے بچوں کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن پاک محفوظ کر دیا۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم تدبیریں کرتے رہو، میں بھی تدبیریں کرتا ہوں، اور یاد رکھنا اللہ فرماتے میں بہترین تدبیر والا ہوں، اللہ کی تدبیر بڑی بہترین ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا کر دیے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس زمانے کے اندر مدرسوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں چلائی گئی تھی، اور بہت سارے مدارس کو ختم بھی کر دیا گیا تھا، تقریباً 5000 سے زائد۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے تھے پوتے، ان کو لے کر آئے، یہ 2 بچوں کو لے کر آئے، اور یوں کہا بتلاؤ قرآن تو جلا دو گے، مدارس تو ختم کر دوں گے، ارے یہ جو بچے ہیں ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ان کے بارے میں کیا کہو۔ اس لیے اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ حضرات کو کھانا بھی کھانا ہے، نہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ شعبان ہی سے آپ کی سحری شروع ہو جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر سال لیٹ ہوتے ہیں اور تاخیر سے کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ شامل اس قربانی کے نتیجے میں ہمارے اپنے ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یاد رکھو امانت داری سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں اس پر بھی تفصیل میں جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی وقت چونکہ بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ البتہ حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا ایمان الا امانہ، فرمایا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے یہاں ادارہ ہے، یہ قوم کے بچے آپ کے گود میں امانت ہے، امانت سونپ کر جا رہا ہوں آپ کو، آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جیسا بھی موقع ملے آؤ ان مدرسے کے بچوں کو ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھو، یہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے۔ بچے نے حدیث پاک کو بیان کر کے سنایا، عالم بن جا، طالب علم بن جا، نہیں تو محبت کرنے والا بن جا، ان سے بغض رکھنے والا مت بن۔ میرے دوستو ان کے چہروں کو دیکھنا بھی محبت سے خالی نہیں۔ بن رہا ہوں ہمارے اسلاف کی زندگی تو یہ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے طلبہ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو بڑے بڑے اسلاف ہمارے ان بچوں کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان بچوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہتے بچوں ذرا دعا کر لو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج اللہ کے فضل سے موقع ہم کو مل رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے حافظ قرآن ہماری اپنی مجلس میں ہے، اس لیے آج تو پوری بھڑاس نکال دو اور اللہ کے دربار میں بالکل اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر یوں کہے پروردگار ہماری اپنی دلی تمنائیں جب تک ہم لے کر نہیں جائیں گے یہ اس جلسے سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ اس طرح سے چمٹا گاڑ دیا تو یوں سمجھ لو جیسے جلالی فقیر کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ دیکھو نا لوگ کیسے تمنا کرتے ہیں، کیا پیارا جلسہ ہے، چھوٹے چھوٹے طالب علم اس میں ہے، سفید ریش والے بوڑھے حضرات اس میں ہے، حافظ قرآن اس میں ہے۔ بھیا تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ذرا ہماری بھی ایک درخواست ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 5-7 دن کا ہے، عبد الرحمن جس کا نام رکھا ہے، شیخ سلیم کا لڑکا ہے،
ICU ایڈمٹ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں میں آپ کو کیا بتلاؤں، ایسی پرچیاں آتے جاتے رہتی ہے۔ ایک بچی ابھی 1 سال کی ہے، عجیب اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت کے بیماروں کو بیماریوں سے شفا کلی نصیب فرمائے۔ وہ بچی کو میرے پاس لے کر آیا، اس نے بتایا یقین جانیے میرے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو میں نے پوچھا بھیا دونوں آنکھوں کی روشنی کس چیز سے گئی؟ کہا مولانا ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو دونوں آنکھوں میں کینسر ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک امراوتی سے ایک بہن کا فون آیا، مولانا دعا کیجئے گا، میری بہن کا یہ نام ہے اور میں اس کی بہن ہوں، اس کے پاس میں بیٹھ کر بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بہن بتا؟ کہنے لگے میری بہن آپ سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن آج اس کی زبان لپیٹ کر رکھ دی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ زبان کا کینسر ہو گیا ہے، اب وہ کلام نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی جانب سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ میرے دوستوں کیسے کیسے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالی شانہ اگر ان بچوں کی اور ان طلبہ کے تعاون کرنے کی بنیاد پر اگر ہماری اپنی اللہ تعالی شانہ بیماریوں سے حفاظت فرما لے تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالی شانہ سے دعا کرے پروردگار عالم میری بھی آپ کی بھی پوری امت کی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما۔